ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफेक्ट सारी इकोनॉमी में जाते हैं, जो ऑटो पार्ट्स है सब कुछ डेवलप होता है। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेजी से बढ़ रही हैं। 50 लाख से ज्यादा कारोबार इस वक्त मुल्क में है। एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल के 78% एम्प्लॉयमेंट एसएमई सेक्टर के साथ है। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। तो लोग कहते हैं तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया। तो तबाह हो गया तो रिकॉर्ड सारे टूट गए। मोटरसाइकिल के, टोयोटा की गाड़ियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कभी इतनी गाड़ी नहीं बिकी। अभी इस वक्त 2,40,000 गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान बना रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हम इनको 5 लाख गाड़ियों के ऊपर ले जाएं। तो अब जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है, एक्सपैंड करना है, उसको ये एनओसीज के दफ्तरों के चक्करों से आज़ादी मिल गई। पिछले 2 सालों में जो हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 5 से बढ़कर 15 हो गए हैं। डिलीशन इन्होंने करनी थी, की नहीं है इन्होंने। आज तक तो इंजन को बनाया नहीं है इन्होंने। 6,775 यूनिट सिर्फ टोयोटा ने 1 जुलाई में जो है वो बनाए हैं। नई पॉलिसी ऑटो आ रही है, आप देखेंगे इसके ऊपर भी हमने इनको बड़ी सख्तियां की हैं। और आप इन चीज़ों को, ये पार्ट्स वगैरह, इनको एक्सपोर्ट करें यहाँ से ताकि हमें डॉलर भी मिले। अगले 5 साल 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं समीडा फंड के लिए। जो ये हमारा 2021 का साल है, 1,11,435 के ऊपर कारों की प्रोडक्शन गई है। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। हमने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। 2 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो हमेशा से बहुत प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे और दरमियाने कारोबार हैं पाकिस्तान में, इसकी पॉलिसी बड़ी देर बाद, 3 साढ़े 3 साल बाद बालाखिर गवर्नमेंट ले आई है। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? क्या जॉब्स मिलेंगी? क्या कर्ज़े आसान होंगे? क्या आपकी मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज़ ये बहुत मैसिव कंट्रीब्यूटर है ग्रो एक्सपोर्ट्स का भी, जीडीपी का भी, और लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आउटसाइड इसके अंदर इंडस्ट्री के बाद, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पर भी आज हम बात करेंगे। दूसरा, रोज़ हम चीख रहे होते हैं गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, हो क्या रहा है गाड़ियों में, कितनी महंगी हो जाती हैं, क्वालिटी नीचे जा रही है, कीमत ऊपर जा रही है। ऑन का हाल ये है 1-1.5 लाख से लेके 6-6 लाख रुपए आपको ऑन देना पड़ता है, आपको गाड़ी नहीं मिलती। और उसके बाद हमने प्राइसेस देखे हैं तो हर दूसरे दिन बढ़ जाती हैं। फिर आप देख रहे हैं एक बड़ा पुराना इशू चलता रहा है कि यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ एक कार असेंबलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को दी जा रही हैं। आम आदमी को क्या बनता है? क्यों हमें सेकेंड हैंड गाड़ी इंपोर्ट की करने दी जाती है? हमें घटिया क्वालिटी की गाड़ियाँ बनी होती हैं, लेकिन पैसे उनके देखें तो वो वलायत और अमेरिका से भी 3-4 गुना हम कीमत दे रहे होते हैं। ऑटो पॉलिसी भी आ गई है कल, सुना था, और अभी आपने इब्तदाइये में भी सुना था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब को। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, बड़ा इन्होंने लुट मचाई हुई थी इंडस्ट्री ने, अब हम बड़ी सख्त पॉलिसी लाएंगे। लेकिन जो हम पॉलिसी देख रहे हैं वो भी हमें ये नज़र आ रहा है कि फेवरेबली डिस्पोज्ड है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल दैट। क्या ये फिर मोर ऑफ द सेम है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मौजूद मौजूद है मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। थैंक यू। ज़रा गाड़ियों में पहले शुरू हो जाए। ओके, ये अभी भी जो आपकी पॉलिसी आई है, 2-3 आपने अच्छे उसमें कदम उठाए हैं कि 20% से ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं होगी। फिर आपने कहा कि जी वो अगर लेट डिलीवरी होगी तो उस पर भी फ़ाइन, जो बहुत थोड़ा फ़ाइन है लेकिन वो ज़्यादा होना चाहिए। क्वालिटी की बात की, लेकिन मैसिव जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही हैं, पहले हमें ये बताएं, लोग चीज़ पूछते हैं कि हम ये खटारा बनी हुई गाड़ी 80-80 लाख, 90-90 लाख, 60 लाख उसकी लेते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी क्यों नहीं आ सकती पाकिस्तान में? एक लिमिटेड इंपोर्ट हो तो क्यों नहीं आ सकती? पहले आपका ये सवाल जो है इंपोर्ट का, ये कॉमर्स डिवीज़न से ताल्लुक़ रखता है। और जब भी कभी सेकेंड हैंड में 2016-17 में हमने इंपोर्ट पॉलिसी के तहत अलाउ की। एज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन मेरा जॉब और इस मुल्क की ज़रूरत भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर का वो स्केल आए। देखें, आप इस हुकूमत का विज़न थोड़ा सा समझें कि इस मुल्क में 3 बड़े OEMs थे, होंडा, टोयोटा एंड सुजुकी। 2016-21 की पुरानी पॉलिसी आई, मगर वो साथ के साथ लाइसेंसेस, सिवाय एक लाइसेंस
اینڈ میں ایشو ہوا تھا، لیکن ساتھ کے ساتھ جو نئے پلیئرز آئے ہیں وہ اسی حکومت نے تسلسل رکھا پالیسی کا، جس میں ہونڈا آئی، ٹیوسون آئی، ہونڈا آئی، کیا آئی، پروٹون آئی، چانگن آئی، ماسٹرز آئی، پروٹون آئی. تو اب اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 42 ماڈلز ہیں. ہاں لیکن میری عرض سن لیں نا، اس پہ ایک بات سن لیں، یہ جو آپ نے بندے میں گنائے ہیں، برانڈز ہم نے گنائے ہیں، آپ کی پالیسی میں تھا کہ 100 گاڑی آپ منگوا سکتے ہیں اپنے. دیکھیں ان لوگوں نے ہزاروں گاڑیاں منگوا لی پہلے. نہیں انڈر اے فیوریبل ٹیکس رجیم. نہیں میری عرض سن لیں پہلے. لیٹس گیٹ دی سیکٹر رائٹ. بنگلہ دیش نہیں بناتا گاڑیاں، اور بہت سارے ممالک ہیں جو نہیں بناتے. ہم اس فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم بنی بنائی گاڑی کے بجائے گاڑی بنائیں گے. اب انڈیا کے اندر 42 لاکھ گاڑی بنی ہے ایک سال میں، اور ایوریج 30 لاکھ بنتی ہے. پاکستان اب جب آپ کا یہ سکیل آتا ہے تو پھر پوری وینڈنگ انڈسٹری، آٹو پارٹس، مینوفیکچرنگ اور کچھ حد تک انجن مینوفیکچرنگ بھی وائبل ہو جاتے ہیں نا جب سکیل آتا ہے اتنا. ہم 5 لاکھ کا ٹارگٹ بنا کے بیٹھے رہے. اب حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 2,11,000 گاڑی بنائی ٹوٹل. باقی جیپ اور وینز وغیرہ بسز ڈال کے آپ 50,000 ایڈ کر لیں تو 2,60,000. پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک ہم 2,18,000 گاڑی سے اوپر ایک سال میں نہیں بنا سکے. پھر کووڈ آ گیا، اس سے پہلے پچھلا سال کووڈ، ہم 98,000 گاڑی بنائی. اب ہماری کوشش کیا تھی کہ ہم ایسی پالیسی لے آئیں، اور اس پالیسی کے بہت سارے ایلیمنٹس جو فائنانس بل 2000 جو بجٹ آیا اس میں ہم نے ڈالے تاکہ ڈیمانڈ اور گاڑی کی پروڈکشن بڑھے. ہم نے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز کم کی، ہم نے چھوٹی میری گاڑی اسکیم انٹروڈیوس کی. تو آج 5 ماہ کے اندر 1,61,000 گاڑی بن چکی ہے، جس میں میجر پورشن آپ کی. So let's get rolling. We don't have all evening. Let's get rolling a bit fast. So this year we will touch 2,40,000 اور ساتھ آپ کا جیپ وغیرہ ملا کے اب 3 وینز ملا کے تقریباً 3 لاکھ پہ آ گئے. تو ایک والیوم آ رہا ہے نا. مجھے یہ بتائیں، بات یہ ہے جو گاڑی 5-5, 4-4 لاکھ آن پہ چل رہی ہے، آن ایک الگ ڈیمانڈ ہے. نہیں، الگ ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ کمپنیز بالکل رسپانسبل ہیں اس کے لیے. جب ویٹنگ پیریڈ پہ آپ کو ڈالتی ہیں، بٹھاتی ہیں، یہ اپنی درست کہہ رہے ہیں آپ. ہاں میں دیکھیں آن ہے ایک مارکیٹ کا میکنزم کے ڈیمانڈ سن لیں، اور سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو پھر جب ہم نے ٹیکسز کم کیے تو ڈیمانڈ بھی جنریٹ ہو گئی. جب تک آپ کی کیپیسٹی نہیں بڑھتی آپ گاڑی امپورٹ کرنے دیں. میں ایک کیوں گھٹیا بنی ہوئی گاڑی 50 لاکھ دوں جب اگر مجھے اسی کوالٹی کی بہت اچھی گاڑی 1 یا 2 سال پرانی 25 لاکھ میں 30 لاکھ میں ملتی ہے. ایز اے کنزیومر میرا کیا ہے. میں ان کا فگر نکال رہا تھا ایک سیکنڈ. یہ جو تینوں ادارے ہیں آپ کے بڑے، ہونڈا، سوزوکی اور ٹویوٹا، ملا کے ان کے پاس 7,184 ڈائریکٹ امپلائیز ہیں. 7,000 امپلائیز ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی ہزاروں نوکریاں ہیں، کتنی کیا ہیں، اور اس کے نام پہ رگڑا لگی جا رہا ہے 30 سالوں سے. کوئی انہوں نے اپنی لوکلائزیشن نہیں کی، کوئی انڈیجنائزیشن نہیں کی. they were supposed to do that. آپ نے پالیسی کے اندر وہ ان پہ کوئی سختی نہیں رکھی. ساری سختی ہے. اگر آپ کو میں ایک فگر ناظرین سے شیئر کر لوں، میرے پاس ان کی فگرز ہیں 3 سال کے، 2017، 18، 19. ان 3 کی جو سیلز تھی وہ 997 ارب روپے تھی، 997.32 to be precise، جس کے اندر 500 ارب تو سٹریٹ چلا گیا واپس اسپیئر پارٹس اور اس کے کھاتے کے اندر. اور بیسکلی امپورٹ ٹو سیلز ریشو 73% ہے ان کا اوور آل. بات یہ ہے 500 ارب تو انہوں نے بھیج دیا، اس کے تو انہوں نے پارٹس منگوائے سب کچھ. تو کس چیز کی لوکل انڈسٹری ہے، کس چیز کی یہ کام کر رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ پیسہ تو فوراً واپس بھیج دیتے ہیں اپنے پیرنٹ کمپنیز کو، اور ہمیں یہاں ٹیکا لگ رہا ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم 200 ارب کی گاڑی ان سے بہتر منگا لیں، شاید ان کی کوالٹی بھی امپروو ہو جائے. دیکھیے ان سب چیزوں پہ اسپیشلی آج کل پاکستان کی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کا سب سے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے جب اس سیکٹر کو دیکھا ہے، بڑے مائنیوٹلی دیکھا ہے. اگر آپ جتنی گاڑی بنی ہے، پچھلے سال کا امپورٹ بل جو CKD ہوتی ہے ان کی ایک
کمپلیٹلی ناک ڈاؤن. اور باقی ان کا ہوتا ہے آٹو پارٹس والے جو مینوفیکچررز بناتے ہیں منگواتے ہیں وہ پھر یہاں آ کے اسمبل کرتے ہیں اور کچھ حصہ یہاں بنتا ہے. تو وہ سارا بل بنا 2.7 ارب کا, $2.8 بلین. اگر ہم 2.8 بلین, اور اگر ہم بنی بنائی گاڑی منگوائیں تو اس کا ایک تخمینہ ہے کہ 4.1 ارب ڈالر. یہ EDB کی اسسمنٹ ہے. درست کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی. میں سن لینے نہیں, ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں. میں اسی کو ختم کرتا ہوں. آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہم ایک بات نہیں کر رہے. آپ اور میں ایک ہی کر رہے ہیں. یہ جو ان کی اسسمنٹ ہے فگرز کی, یہ EDB کی ہے. EDB کی ہے, ایبسولوٹلی بیس لیس ہے. سن لیں, اس کا ریشنل ہے ہی نہیں. سن لیں. جسٹ بیکاز EDB نے نکال دیا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں, اس پہ بھی بات کریں گے. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو سارا آپ نے کرتا دھرتا بنایا ہوا ہے, وہ آپ کے وہ آپ کے ایڈوائزر صاحب ہیں, انہوں نے خود سٹاف کیا. یہ 2018 میں پلان بنا کے یہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو اتھارٹی بنا دیا جائے. بورڈ کا اپنا فیصلہ تھا. اس وقت اسد عمر صاحب اپوزیشن میں تھے, گورنمنٹ میں نہیں آیا تو انہوں نے بڑی تعریف کی, انہوں نے کہا بالکل یار زبردست ہے لاؤ. پھر وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو انہوں نے خیر اس کو کیا نہیں. ہینڈ پک چیئرمن, ہینڈ پک CEO, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو سا ہے, اٹ از جسٹ این ہینڈ میڈ آف دا منسٹری. جتنے اس کے اندر لوگ ہیں آپ کے گورنمنٹ کے ربر سٹیمپ ہیں, سن لیں, اور وہ کار مینوفیکچررز کی لابی کو ٹوٹل پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کی جو بات ہے یہ ایک کچھ حد تک یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے جب یہ نمبرز آئے, EDB سے آئے, پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن سے اور پاکستان آٹو پارٹس ایسوسی ایشن سے, تو میں نے کیبنٹ میں جو کل پیش کیا ہے اس کے ساتھ میں نے 6 ماہ کا ٹائم دے کے, کیونکہ ہم نے اب ہر 6 ماہ بعد میں اب اس پہ لوکلائزیشن پہ آتا ہوں. ڈیلرز ایسوسی ایشن کو کیوں نہیں بیچ میں لاتے ہیں؟ وہ بھی بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. سر سن لینا, آپ سارے دیٹ از ٹریڈنگ. آئی ایم ناٹ, اب وی ول ڈسکس دیٹ از ٹریڈنگ. سن لیں, نہیں ساتھ ساتھ چلیں گے نا. پہلے آپ مجھے ایک گفتگو اس کو تو ختم کرنے دیں. آپ باتوں سے بات نکلتی ہے نا, ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. آپ نے مجھے 3 سٹیک ہولڈر بتائے. ایک ہے آپ خود ہیں, گورنمنٹ ہے. ایک ہے انڈسٹری آٹو مینوفیکچر ایسوسی ایشن. ایک ہیں جو ان کے کمپوننٹ بنانے والے ہیں, جو کبھی ان کا کوئی چیز چیلنج نہیں کریں گے, کیونکہ اگر میں نے آپ کو چیز بیچنی ہے میں آپ پہ کیسے کیڑا نکالوں گا. آپ نے تو اسٹرکچر ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے. درست. اس میں آٹو موبائل ایسوسی ایشن کیوں نہیں ہے, ڈیلرز کیوں نہیں ہے سر, جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ دیکھیں ڈیلرز تو ایک ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, امپورٹ کریں گے. ایسوسی ایشن تو ہے نا, امپورٹ کریں گے. امپورٹ نہیں, لوکل کی بھی تو ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورکس ہیں. وہ ہے نا, اسی وجہ سے تو ایک آن کا چکر ہے, وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو میں نے کہا, ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ یہ جو نمبرز ہیں اس کو ہم ایک کنسلٹنسی اور بیسٹ ٹیکنیکل سپورٹ جو انڈیپینڈنٹ ہوگی ان 3 لوگوں سے, پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن, پاکستان آٹو پارٹس ایسوسی ایشن اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے, وہ ان نمبرز کو ویریفائی کرے گی. اور میں انشاءاللہ آپ کے پاس اگلے 6 ماہ کے اندر وہ رپورٹ لے کے آؤں گا. اور وہ ہیڈڈ بائی EDB کے چیئرمین کا ہے. نہیں, it will be given to a private third party. Totally autonomous. اور وہ کیا کرے گی پریسائسلی؟ وہ یہ جو سارے نمبرز ہیں کہ یہ ایکچوئل ٹرانسفر پرائسنگ تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو آٹو کی جو CBU کا اور جو یہاں بنانے کا فرق ہے, کیا وہ واقعی صحیح ہے؟ CBU ناظرین ہوتا ہے کمپلیٹلی بلڈ یونٹ کے پوری بنی ہوئی گاڑی آپ منگوا لیں. تو اور جو دوسرا اس کے سیفٹی کوالٹی جو ہے جو WP29 کے ساتھ ہے, کیا اس طرح کی سیفٹی ہمیں مل رہی ہے جو ابھی ویسے سوائے آلٹو کے اور ایک وین کے باقی جگہ آ رہے ہیں. میری بات سن لیں. تو اب اس کو ہم نے دیکھیں, آٹو پالیسی کے اندر سب سے بڑا جو میکنزم ہم نے ڈلوایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر 6 مہینے بعد اس کا ریویو ہوگا. یہ اچھی بات ہے. سن لیں, اس کے اندر یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. آپ کو پتہ ہے 2006 سے اب جا کے دسمبر میں جو پارٹس یہاں بنتے ہیں وہ اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوئی, اور مختلف انڈسٹریز کے لیے, کار والوں کے لیے مختلف, وہ اب اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے پچھلے ایگریمنٹس جو نیگوشیٹ ہوئے تھے ان سے بھی ایگری کیا ہے. سن میری یاد ختم کر لیں. دیکھیں لوکلائزیشن ہوگی, ملک میں جابز کریٹ ہوں گی, آپ کا فورن ایکسچینج بچے گا. یہی 2.7 بلین سے 2.7 بلین سے آپ زیادہ گاڑیاں بنا سکیں گے. فورن ایکسچینج پہ آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس ایک پروپوزل آئی ہوئی ہے اور وہ انٹرنیشنل آپ کے ڈیلر ایسوسی ایشن نے بھی بھیجی کہ جی ہم جمع کراتے ہیں 1.2 کے 1.3 بلین ڈالرز ہم جمع کرواتے ہیں, باہر سے فورن ایکسچینج لائیں گے. ہم اس میں سے 800 ملین ڈالرز کی ہمیں اس کے اگینسٹ امپورٹ کی اجازت دی جائے پاکستان میں, اور ہم وہ گاڑیاں لائیں گے جو یہاں نہیں بنتی. ہم وہ والے چیزوں میں جائیں گے جو یہاں پہ ماڈل نہیں بن رہے. رزاق داؤد صاحب اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے بیکاز شاید ان کو لابی کو بہت ہمدردی ہے ان کو کار لابی سے,
اور میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں بھی آپ کی ایک میٹنگ تھی اینڈ آئی بلیو یو ور اے پارٹ آف دیٹ میٹنگ آلسو, جس میں فائنانس منسٹر بھی تھے, رزاق داؤد صاحب بھی تھے. تو پہلے وہ آٹو زون کی بات ہوئی جو کراچی میں بن رہا ہے, اس پہ بھی ان کا بھڑا چل رہا ہے. اٹس اے گڈ پرپوزل, لیکن اس پہ بھی رزاق داؤد صاحب سنا ہے فٹ ڈریگنگ کرتے ہیں, ان کو کوئی بہت زیادہ پیار ہے یہاں کی کار انڈسٹری سے یا کار انڈسٹری کے مالکان سے سپوز. تو وہاں پہ وہ میٹنگ میں یہ جب بات ہوئی اٹ واز ناٹ ٹیکن اپ فار ڈسکشن. اگر آپ فارن ایکسچینج کی بات کرتے ہیں اور ایسوسیشن آپ کو کہہ رہی ہے ہم $1 بلین کیش جمع کراتے ہیں پاکستان کی ٹریجری میں اور اس میں سے ہم 800 ملین کریں گے, تو وہ بہتر ہے کہ جو یہاں سے مینوفیکچر یہاں پہ گاڑیاں اسمبل کر کے اور یہاں سے 500 ارب باہر بھیج رہے ہیں, ڈالرز یہاں کے کر رہے ہیں, تو زیادہ مہنگے تو یہ پڑ رہے ہیں ہمیں. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی کہ کیوں گاڑی امپورٹ نہ ہے؟ اگر باہر سے ڈالر آ رہے ہیں اور باہر سے گاڑی آ رہی تو پھر اس میں پرابلم کیا ہے؟ پھر تو فارن ایکسچینج نہیں ہے. اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, بٹ ایز منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن میرا فوکس ہے لوکل پروڈکشن پہ اینڈ لوکل انڈسٹریلائزیشن پہ. اٹس اے ٹوٹلی کامرس ڈیسیژن. اگر کیبنٹ میں ایشو آئے گا تو میں کہوں گا اس وقت مارکیٹ کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے بالکل, اور کچھ ایسے سی سی اور ایسے سیگمنٹس کو ہم پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں. اسپیشلی اب یہ جو پروپوزل لے کے آئے ہیں کہ ہم فارن ایکسچینج یہاں سے آئے گا, آپ کی فارن ایکسچینج سیونگ ہوگی. تو اس شارٹ ٹرم کے اندر ہم اس پروپوزل کو ناٹ ایز منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن بٹ فرام اے کنزیومر انٹرسٹ, لیکن اس کی تھوڑی ڈاؤن سائڈ یہ ہوتی ہے کہ یہ ماڈلز کی پھر ایک آفٹر سیلز جو آپ نے نوکریاں گنائی نا مجھے, یہ تو ان کے اسمبلی پلانٹس میں ساتھ ڈیلر ہے, پیٹرول پمپ ہے, آپ کے ورک شاپس ہیں, یہ آفٹر سیل ہے. آپ کی بات بھی بڑی انٹرسٹنگ اور یہ انڈسٹری بھی کرتی. جب ابھی میں نے آپ سے کہا پہلے آپ نے ڈسمس کر دیا ڈیلرز کو, یا ڈیلرز تو ٹریڈ والے ہیں سائڈ پہ کریں, اب اپنے آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کر لے کہ ہم یہ ڈیلرز گنا رہے ہیں. ڈیلرز بھی ہیں, ان کے بھی ہزاروں لوگ ہیں, یا ڈیلر سٹیک ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں مالک, I will take a very objective view. I've been a planning minister. I have the ability to take an objective view. جو میری انفارمیشن ہے you are sympathetic اس کانسیپٹ کو کہ یار گاڑیاں کوالٹی اگر ڈیمیج نہیں کرتا لوکل کو تو آنے دو. میری اطلاع یہ ہے کہ you sympathetic to that concept. اس وقت شارٹ ٹرم کے اندر یہ گیپ ہے. اب میری بات سن لیجئے. دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں اس آٹو پالیسی میں کہ بھئی آپ امپورٹ تو آپ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کا آپ کو آٹو پارٹس, گلوبل آٹو پارٹ چین کا ابھی تک ہم حصہ نہیں بنے. ہم کوئی چیز یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کر رہے, ہم سیٹ اچھی بنا کے تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نا, کہ پوری گاڑی نہیں بنا رہے. تو اس پالیسی کے اندر ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے, 10% تک تو کر دیا ہے, اور اس کو بھی شرط لگائی ہے کہ ہر 6 مہینے بعد, ہر سال بعد ہم اس کو ریویو کریں گے کہ یہ 10% کو ہم اور بڑھا سکتے ہیں یا نہیں. کیسے ہوگی مجھے بتائیں. میں انہی کے سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا, ایک جگہ بیان ہے جمالی صاحب کا جو سی او انڈس موٹرز کے, اور اسی طرح آپ بھی انہی کی انڈسٹری کے 2-3 لوگ, ایک جگہ نے کہا کہ جی ہم کیا کریں, یہاں پہ جو سٹیل ہے گاڑیوں کی جو آٹو کوالٹی سٹیل ہے وہ نہیں بنتی, پلاسٹک کا جو سا ریزن یوز ہوتا ہے وہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں آپ کی بنتی نہیں ہیں. آپ کے جتنی لوکل انڈسٹری بھی وینڈ انڈسٹری ہے یہ سارا امپورٹڈ مٹیریل پہ کام کر رہی ہے. امپورٹڈ را مٹیریل سے ان پٹ سے یہ بنا کے کس کو ایکسپورٹ کریں گے کس کو نہیں کریں گے. لیکن ہوگا صرف یہ کہ آپ لوگوں نے پھر ان کو 6 ماہ سال کا ٹائم دے دیا امپروو کرنے کا, جو نہیں ہوگا. 30 سال میں انہوں نے امپروو نہیں کیا. دیکھیے بات سنیں, دیکھیں آپ اپنے ملک کی قوانین اور پالیسی بنائیں گے تو جو باہر اوورسیز یہ OEMs ہیں وہ اس کے پابند ہوں گے. اب ان کو یہ کرنا پڑے گا ویلیو ٹرمز میں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں پارٹس ہم نے بنا لیے 45% اور 55%. جب ہم ویلیو کو دیکھتے ہیں تو ویلیو میں بہت تھوڑے ہیں, گاڑی کی قیمت کے ویلیو میں بہت تھوڑے ہیں. تو بڑی ویلیو کے پارٹس ایجوکیٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ایگزیکٹلی کہ جب آپ کہتے ہیں یار 30% ڈیلیشن ہوگی, 30% کے جو پرزے لوکل بننے ضروری ہیں, کیا وہ 30 آئٹم وائز گنتے ہیں کہ جس میں 100 چیزیں لگی ہوئی ہیں, 30 چیزیں لوکل بنی ہوئی کہ آپ ویلیو کا 30% ہونا چاہیے. دیکھیے وہی درست کہہ رہے ہیں. ابھی تک تو صرف پرزوں کا نمبر تھا کہ اتنے ہوں گے تو یہ پرسنٹیج آ گئی. ہم نے اس پالیسی کے اندر ویلیو کو ڈالا ہے کہ 60% تک ویلیو میں اب یہ گاڑی بنے گی. 75% ہاں 5 سال بعد تک, 75 سال بعد جی اس کا میں آتا ہوں نا, ابھی اس پہ آتا ہوں میں آپ کے پاس. اور 75%
کے نمبر آف 1.5 سال بعد آپ چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ سر اب پچھلی پالیسی کو تو ہم لے کے آئی تھی پچھلی پالیسی، اور سارے کے سارے 7 کے 7 پلانٹ ہم نے بنائے۔ اس ملک کے اندر یہ المیہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حکومت کی تبدیلی سے پالیسی چینج ہو جائے۔ تو میری عرض سن لیں، ہم نے پچھلی پالیسی کو اون کیا، اس کے تحت 7 نئے پلانٹس اس گورنمنٹ میں لگے ہیں جو پروڈکشن میں گئے ہیں۔ اب اس کی میں بات ختم کر لوں۔ دیکھیے اس وقت جو کنزیومر ہے وہ سب سے زیادہ تنگ ہے ویٹنگ لسٹ کا، آن کا، کوالٹی کا۔ ابھی تو لاٹری ہے، میرے سے پیسے ایڈوانس میں لے کے اسی سے دھندا کر کے اس وقت ہمارے 8 مہینے پیسے رکھ کے خوار کر کے پھر میں وہی گاڑی آن پہ خریدتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کے تواسط سے، کیونکہ اس وقت سب سے پہلے تو ہماری خواہش تھی کہ جو فرسٹ ٹائم بائر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کے لیے ہم نے ڈیوٹیز وغیرہ کم کر دی، تو آلٹو کی قیمت تھوڑی کم ہوئی اور ایک دم ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی چھوٹی گاڑی کی۔ دوسرا ہمارا چیلنج کیا ہے کہ پروڈکشن اور ڈیمانڈ میں گیپ ہے، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ ہی نے یہ ایک سپریڈ کریٹ کر لیے جو 6 لاکھ تک جا رہا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ٹولز ہیں؟ دیکھیں نا، ایک مارکیٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں ہے اور مارکیٹ دے رہی ہے پیسے۔ اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ہم نے 3-4 چیزیں کی۔ ایک تو ہم نے کہا کہ یار اگر 1 لاکھ کی گاڑی ہے تو 20,000 سے اوپر آپ نے جمع نہیں کرانا۔ 60 دن کے بعد آپ کو قائبور جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس سے اوپر 3% آپ کو پڑے گا۔ کچھ بھی نہیں، بڑا تھوڑا۔ سن لینا، اب وہ سارا آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے۔ آن میں کماؤں گا، میں اس میں سے فائن دے دوں گا۔ نہیں سن لینا، اچھا یہ گاڑی نہیں، یہ ڈیلر نے نہیں دینا، یہ دینا ہے مینوفیکچر نے۔ تیسرا ہم نے کیا کیا، مینوفیکچر کے ہوٹس میں ہیں ڈیلرز کے ساتھ، ان کے ہینڈ پک ڈیلرز ہیں۔ میں آپ کو اسلام آباد میں گنا دیتا ہوں کون سے ڈیلر سے آپ کو گاڑی آپ کی ہونڈا یا ٹویوٹا 5 دن میں مل سکتی ہے، کس سے 3 مہینے میں بھی نہیں ملے گی۔ چوزن بلو آئیڈ بیبیز ہیں جن کے تھرو گیم ہوتی ہے۔ سر میں اس وقت انڈسٹری کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں تو اوورآل ایک سیکٹر کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیلنجز ہیں۔ دوسرا ہم نے کیا کیا، دیکھیں ہمارے پاس تو جو ٹولز ہیں کہ مارکیٹ کو ہم کیسے ٹھیک کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے گاڑی خریدنی ہے، بک کرانی ہے، وہی ہو جس نے رجسٹر کرانا ہے اپنے نام پہ۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں رجسٹر اپنے نام پہ کرانا چاہ رہے تو آپ کو فائن دینا پڑے گا۔ وہ فائن بدقسمتی سے 50,000 ہے چھوٹی گاڑی پہ، بڑی پہ 2۔ تو ابھی بھی وہ آن کے تحت پھر بھی ان کو سوٹ کر رہا ہے۔ تو ہم کل ہی میں نے سوچا ہے، بتایا کیبنٹ کو کہ ہم اس کو ریفلیکٹ کریں گے، اس کے لیے فائنانس بل کے اندر ہمیں جانا پڑے گا کہ ہم اس کو اور بڑھا دیں، 4 لاکھ تک لے جائیں، 5 تک لے جائیں، تاکہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے 7,500 فائن گاڑیوں نے بھرا ہے لوگوں نے۔ اب وہ میں نے انکم ٹیکس FBR کو بھیجا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1 گاڑی بک کی ہے یا ایک جنہوں نے 10 گاڑیاں بک کی ہیں، اور اگر 10 گاڑیاں بک کی ہیں تو پھر ان کو اپنی انکم جسٹیفائی کرنی پڑے گی۔ اس کا بھی انہوں نے وے آؤٹ نکال لیا، لوگوں نے کمپنیز بنا کے گاڑیاں لے رہے ہیں۔ تو وی آر آلویز ٹرائنگ ٹو کم اہیڈ آف دیئر کرو، لیکن ایک مارکیٹ ڈائنامکس کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے۔ اب اس نے سے سن لیجئے، اب ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ 2-3 چیزوں سے کر سکتے ہیں کہ جی پروڈکشن بڑھے نا، ایک اینڈ تو ہے پروڈکشن بڑھے، یا آٹو پارٹس کا سیکٹر بڑھے، انجینئرنگ بڑھے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پچھلے سال اور اس سال میں کیا فرق ہے فائنینسنگ کا؟ 250 ارب روپے فائنانس ہوا ہے اس سیکٹر کو، اس سال 350 ارب ہوا ہے، 334 ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ACD کا ایک بہت بڑا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کا جھگڑا تھا، جیسے آپ کا GIDC کا تھا فرٹیلائزر اور کے ساتھ 14 بلین کا، وہ ہم نے بیٹھ کے ان کے ساتھ ریزولو کیا ہے۔ اب آگے جاتے ہوئے سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت، جو پبلک کے لیے تو لانگ ٹرم ہوگا، لیکن پالیسی میکرز حکومت کے لیے اور پاکستانی معیشت کے لیے، کہ ہم لوکلائزیشن کی طرف جائیں۔ آپ سن لیجیے، میں 2 سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک گاڑی جون سی ہے یہ نیسیسٹی بھی ہے اور ایک پوائنٹ سے لگژری میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سارا ایمفسس آپ کا 1000 cc گاڑی کے اوپر ہے۔ پاکستان میں جو سٹینڈرڈ مڈل کلاس اور ساروں کی گاڑی ہے وہ ہے بیسیکلی 1300 cc، اور اس میں سب سے زیادہ ابیوز بھی ہے۔ اور جب آپ ان کے پروڈکشن فگرز دیکھیں اور سیلز فگرز دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے سب سے زیادہ آن، سب سے زیادہ شارٹیج، سب سے زیادہ اس کیٹیگری کے اندر ہے۔ اس کو گورنمنٹ نے بڑی کنوینئنٹلی چھوڑ دیا ہے اور اس کو ایٹ دا مرسی آف مینوفیکچررز چھوڑ دیا۔ کلنگ جو وہ کرتے ہیں وہ 1300 cc کے اندر کرتے ہیں۔ 1300 آپ لوگوں نے گاڑی شاید 1000 cc کو آپ 4 ٹائروں والی موٹر سائیکل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی غریب دی گاڑی ہے گی۔ غریب کی گاڑی نہیں ہوتی، گاڑی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی ہوتی ہے اور پھر اوپر چلتی ہے۔ سارا ایمفسس 1000 cc پہ ہے جس کا کرائسس کم ہے،
اصل ایشو ہے 1300 cc کا. وہ اس پالیسی نے اس میں بالکل مینوفیکچررز کو نہیں چھیڑا ہوا اور کھلی چھٹی ان کو دی ہوئی. دیکھیں 1300 cc یا 1000 cc سے اوپر ہماری پہلے کوشش کیا تھی کہ ایک گھرانہ ہے جو موٹر سائیکل پہ ہے وہ گریجویٹ کر سکے, لیز فائنینسنگ, کار لیز فائنینس مل جائے, 20% جمع کرائے اور سردیوں میں وہ صبح بچوں کو اسکول موٹر سائیکل کے بجائے آلٹو میں چھوڑ سکے. یہ اس کا رائٹ ہے. ایک پروفیسر ہے, ایک اکاؤنٹنٹ ہے, ایک بینک چھوٹی سیلز پرسن ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ اس سیگمنٹ کو یہ انکریج کیا جائے. امپورٹ کھول دیں, سن لیں. اور 1300 کی جو بینڈویتھ ہے نا, اس کے اوپر اوور آل یہ آن جو ہم لے کے آ رہے ہیں یہ سارے انسٹرومنٹ جس کے تحت یہ آن مینجمنٹ ہم کر سکیں. لیکن آئی گو بیک ٹو مائی بیسک تھنگ کہ آپ کو ملک کی پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے, اور یا انہی ڈالروں سے اگر آپ نے والیوم بڑھانا ہے تو آپ کو جو پرزے یہاں بنانے چاہیے لوکلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. اور اب ہم نے ایک کمیٹی, سن لیں, اب ہر 6 مہینے کے بعد, جو 2006 کے بعد اب جا کے اپ ڈیٹ ہوئی ہے اے میکس لسٹ, وہ ہر 6 مہینے میں اپ ڈیٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر جو کمیٹی دیکھے گی اس کو, اس میں 2 پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ڈالے ہیں. اب ہم ایسے آٹو سیکٹر مانیٹرنگ کمیٹی, آٹو سیکٹر مانیٹرنگ کمیٹی جس میں سیکٹری انڈسٹریز ہیڈ کریں گے. ہر 6 مہینے بعد کوالٹی آن آپ کا بھلا ہو پروڈکشن, ایک سیکنڈ, یہ جو لوکلائزیشن اور 2 ممبرز فرام پرائیوٹ سیکٹر, تاکہ ہمارے پاس ذکر نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی بنے گی, چیئرمین-شپ ہوگی آپ کے سیکرٹری کی منسٹری آف انڈسٹریز کی, اور ریپرزنٹیشن ہوگی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی, منسٹری آف کامرس کی, FPR کی, CCP, موس, SPP, اسٹیٹ بینک, پاما, وہ مینوفیکچررز, کار مینوفیکچررز, ان کے وینڈر جو سپورٹ چیزیں بنا رہے ہیں. دیٹ از اٹ. ٹو کنزیومر پروٹیکشن کے لیے ہے. وہ اس میں تو نہیں لکھے ہوئے. پھر میرے خیال اس پالیسی میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن مجھے اس میں نہیں ہے, کیونکہ میں یہی دیکھ رہا تھا اگر نہیں کہ اس میں کنزیومر گریونسز اگر ڈیل کرنی ہے, کسٹمر کے کوالٹی ایشوز ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے یہ میکنزم تھا ہی نہیں جب سے یہ سسٹم چل رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, یہ سارا جو آپ کی منسٹری بھی ہے, منسٹری آف کامرس بھی ہے, آپ بھی ہیں, آپ کی منسٹری بھی ہے, کار مینوفیکچررز تو ہیں ہی, آپ لوگ سارے ڈیلرز کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ اس کے اندر ڈیلرز ایسوسیشن کیوں نہیں ریپرزینٹ ہوتی؟ وائی ناٹ؟ وہ اسٹیک ہولڈر ہے, اس سے زیادہ گریونس کون جانتا ہے عوام کی, اس سے زیادہ وہ ایک چیز سودا بیچتا ہے. اچھا اوکے, ناؤ پوائنٹ ٹیکن. یہ جو 2 ممبرز ہیں اس میں سے ایک ہم ڈیلر ایسوسیشن کی ممبرشپ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو, بریلینٹ. اب مجھے ایک اور چیز بتائیں, پھر ہم نے SME کی طرف جانا ہے. ایک پروپوزل چل رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ, کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں. ہم دبئی میں جاتے ہیں تو شارجہ میں وہ ساری انڈسٹری لگی ہوئی ہے, ریفربشنگ ہو رہی ہے, اور وہ گاڑیاں لاتے ہیں, ریفربش کرتے ہیں, پھر ری ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے پروسیسنگ زون کا, اور وہ لٹکائی جا رہی ہے گورنمنٹ, منسٹری آف کامرس بھی لٹکائی جا رہی ہے, کیبنٹ کے اندر بھی لٹک جاتا ہے. کبھی ہوتا ہے زمین نہیں دیں گے, کبھی ہوتا ہے یہ وہ. اگین جو انڈسٹری ہے وہ سمجھتی شاید یہ لوگ کل کو پاکستان میں گاڑیاں نہ امپورٹ کر لیں, وہ بھی ہے. اس پہ بھی رزاق داؤد صاحب ٹھک کے سپورٹ کرتے ہیں, کیپس ڈریگنگ ہز فیٹ. میں ڈاکیومنٹس پڑھ رہا تھا تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین, وہاں پہ پورٹ قاسم کے اوپر منسٹری آف کامرس کی زمین پڑی ہوئی, کافی سینکڑوں ایکڑ کنالوں میں ہے, تو اس میں کوئی سٹی بننی تھی, ایکسپورٹ سٹی ٹیکسٹائل وغیرہ کی, نہیں بنی. 10-15 سال ہو گئے ہیں, نواسی کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا. اب جب وہ زون کے لیے وہ جگہ ایلوکیٹ ہوئی تو منسٹری آف کامرس کا نہیں ہولڈ آن, ہم تو یہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے جو نہیں لگنی, پچھلے 4 سال میں بھی نہیں لگی, آئندہ بھی نہیں لگی. یہ منسٹری آف کامرس کا پرابلم کیا ہے؟ آپ تو ایک کلیگ ہیں, آپ تو بیٹھتے ہیں ساتھ, ہمیں بھی سمجھا دیں کہ یہ اپوز کیوں کرتے ہیں. دیکھیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں, اس ٹرانزیکشن ایکسپورٹ پروموشن زونز کو ہم بھی دیکھتا ہوں میں ایز منسٹر آف انڈسٹریز, جو کراچی کا ایک سب سے بڑا ایکسپورٹ پروموشن زون ہے وہ منسٹری آف انڈسٹریز دیکھتی ہے. ایکسپورٹ پروموشن زون کا لاجک یہ ہے کہ جو چیز وہاں پروڈیوس ہوگی اگر لوکل ہم نہیں سیل کر رہے تو ساری کی ساری ایکسپورٹ ہو جائے گی. تو جو پیسے آئیں گے, جو استعمال ہوں گے, اور جو ریمیٹنسز اس سے ویلیو ایڈیشن ہوگی وہ بھی باہر چلی جائے گی. آپ کو کیا ملے گا؟ جاب کریشن ملے گی, اور جاب کریشن کو آپ صرف ہنڈریڈز آف ملینز آف فورن ڈالرز ملیں گے. نہیں, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے آپ کی. آپ بیچ رہے ہیں تو آپ نے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جو لا رہا ہے وہی بیچ رہا ہے. پاکستان کے سسٹم کے اندر پیسے نہیں آ رہے,
ایکسپورٹ پروموشن زون کے اندر ہم نے تو اس میں کیویٹ رکھ دیا کہ 20% آپ لوکل سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے پروڈکٹس آ جاتے ہیں جس کے بائی پروڈکٹ سیل ہو سکتے ہیں اور ساری کی ساری کسٹمز کی اور وہاں سارے کا سارا کولوژن کبھی کبھی ہوتی ہے وہاں. اس کے علاوہ جو یہ گاڑیوں والا پرپوزل ہے یہ تو نو برینر ہے, اس میں تو لوکل سیل کی اجازت نہیں ہے. سن لیں آپ کیا آئے گا, میں ایک زون بنا رہا ہوں پاکستان میں, میرا سوال سن لینا, میری ٹرانزیکشن ہے, میں نے گاڑیاں آئیں واٹ ایور, میں نے اور اس کا ہاں انٹرسٹنگ اس چیز کی کیا, انہوں نے اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو ہمارا انیشل 1-2 بلین ہے ہم باہر سے پیسہ لے کے آئیں گے, اسی سے ہم سارا کام کریں گے. تو آپ کی ٹرانزیکشنز تو آپ کے تھرو جانی ہے نا, آپ نے بیچا تو اس کا پیسہ ہے, وہ پیسہ پاکستان میں ہی آئے گا, آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس ہی ہوگا, آپ کے ریزروز میں آئے گا. اوورآل دیکھیں ایکسپورٹ پروموشن زونز کیوں گرو نہیں کیے, 40 سال ہو گئے. ایک تو ہماری ایکسپورٹ پالیسیز بہت اچھی آ گئیں کہ ایکسپورٹ پروموشن زونز کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ایکسپورٹ پروموشن زون میں انفلو اور آؤٹ فلو جو ہے وہ آپ کے بینکنگ سیکٹر سے باہر ہوتا ہے پاکستان کے, ٹھیک ہے. ایس بی پی کا ہوگا جی نہیں وہ ہمارے نہ ریزروز میں آئے گا نہ ہمارے سسٹم میں آئے گا. ہاں البتہ جو جابس کے لیے تنخواہیں آئیں گی ڈالرز میں وہ روپے میں کنورٹ ہو کے آئیں گی, وہ آپ کے سسٹم میں آئے گا. تو آپ 7% کر لیں, 8% کر لیں, 10% کر لیں, جو ڈپینڈ کرتا ہے کتنی لیبر انٹینسو وہ انڈسٹری ہے. یہی گاڑیوں والا پرپوزل بھی ہم سپورٹیو ہے. اب یہ جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسٹائل سٹی والی جو زمین جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پورٹ قاسم کی تھی جو ٹیکس کامرس کو دی گئی, اب وہ واپس پورٹ قاسم کو ریورٹ ہو رہی ہے. بٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ پاکستان کا اتنا زیادہ لینڈ بینک اویلیبل ہے کہ ہمیں بے شک 20-25 ہزار نوکریاں بھی کریٹ کریں, یہ ہمیں کر دینا. اگر سال 1.5 سال اس بات پہ پروجیکٹ ڈیلے ہوں گے آپ کی گورنمنٹ میں کہ ایک وزیر یا ایک ایڈوائزر کو پسند نہیں ہے اور وہ ڈیلے کر دے گا تو پھر گورنمنٹ چل گئی. افسر آپ رہنے نہیں دیتے, ہر 6 مہینے بعد آپ کے سیکرٹری چینج ہو جاتے ہیں, ہر 4 مہینے بعد وزیر چینج ہو جاتے ہیں, نہ آپ کے افسر رہتے ہیں, نہ آپ کے وزیر رہتے ہیں, نہ آپ لوگوں کی کوئی پالیسی کو لے کے آ جائے, وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے بندہ, اس کو دھکے مار کے آپ کرتے کیا ہیں. تو یہ پھر اس لیے تو ویژن ہی رہتے ہیں نا. نہیں دیکھیے ہم نے بہت زیادہ کام, بہت ساری چیزیں کی ہیں. بزدار صاحب یہ کہتے ہیں, نظر نہیں آتا, ان سے پوچھے نا کیا کہتے ہیں, میرے ساتھ چلے میں دکھاؤں گا. میں نے کہا اتنا خفیہ کام کون سا بزدار صاحب. آپ فیکٹر ان نہیں کر رہے جو چیزوں سے ہم فیس کیا. میں صرف نہیں بتا دوں آپ کو, پہلے سال آئے, پچھلے سال کا پچھلی گورنمنٹ کا الیکشن ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. پاکستان کو اس وقت جب ہم نے حکومت لی تو 6,000 ارب چاہیے تھے آن گوئنگ پروجیکٹس کو ختم کرنے کے لیے, جو آخری سال میں انہوں نے ایک دم الیکشن بجٹ بنا دیا اور 2 خرب کے غیر ان اپرووڈ منصوبے جن کی کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ سینس نہیں تھی وہ ڈال دیے. وہ ہم نے کہا جا رہا ہے بار بار, پہلے 2 ہفتے کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ وی ول ریڈیوس آر تھرو فارورڈ کہ 6 خرب کو 4 خرب پہ لے کے بریک پہ جانا ہے اور ڈسپلن لے آئے. ہم پلاننگ میں واپس میں نے ایس ایم ای پہ آنا ہے, میں پلاننگ میں ڈسپلن لے آئے کہ اب کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ریفلیکٹ ہوگا پی ایس سی پی. سیکٹورل پالیسی میں سب کچھ آؤٹ آف سیکٹر وغیرہ میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بڑا کرٹیکل رول, کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اس کی ٹرانسپیرنسی کیسے ہمیں نظر آئے گی کہ وہ جو میری اطلاع ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہینڈ پک ساری باڈی بیٹھی ہوئی, اس میں ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی, بیکاز یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا بہت بڑا ایک وہیکل بنا ہوا ہے. ہاؤ ڈو وی برنگ ٹرانسپیرنسی انٹو دیٹ. دیکھیں ابھی جب آپ ایسے ممبرشپ میں بورڈ میں بندے پرائیویٹ سیکٹر دوسرے, اصولاً تو اس بورڈ کے اوپر ملٹی سیکٹورل ریپرزنٹیشن ہے, صرف آٹو کے نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور بھی ہیں. البتہ یہ ایک پرسیپشن ضرور جنریٹ ہوئی ہے, تو ہم اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ آٹو اس کی ای ڈی بی کی کیپیسٹی کیسے بہتر کی جائے. البتہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا, یہ اٹس اے ویری انجینئرنگ. اتھارٹی کیوں نہیں بناتے؟ جی سر, ٹرن اٹ انٹو این اتھارٹی اور لائیں پرائیویٹ سیکٹر کے, لیکن ٹرانسپیرنٹ جو لوگ سارے کے سامنے ہو, سارے سرکاری افسران. اتھارٹی پہ بھی پھر یہی سوالات اٹھ پڑیں گے کیونکہ اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ. انجینئرنگ از اے ویری ٹیکنیکل تھنگ. اوکے آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. وہ کہہ رہے ہیں بس بریک لیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آگے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ بات کریں گے, وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں نے بات تو کرنی تھی ایس ایم ایز پہ. کوئک 2 کویسچنز وہ مجھے یہ بریک میں آ رہے تھے. ایک انہوں نے کہا یار آپ یہ اوپن انوائس الاؤڈ کی ہوئی ہے, آپ اگر
आइडेंटिटी कार्ड, CNIC नंबर और टैक्स फाइलर की बेसिस पे अगर बुकिंग हो तो ये ख़त्म हो जाएगी। यही डायरेक्शन है हमारी इस ऑन को बचाने की। और सेकेंडली इसके अंदर एक और कैविएट भी है, ये सर ये प्रोसीजर का मैटर है जो मैंने FBR को कहा है कि इट डजंट नीड अ लेजिस्लेशन, इट्स जस्ट अ प्रोसीजर थे। इसके अंदर तीसरा एक एलिमेंट ये है कि एडवांस इनकम टैक्स भी देते हैं, वो भी अगर फाइलर दे दे जो कि 3 महीने बाद जमा होता है अपनी जेब से जो देना है उसने, तो उससे भी ये काफ़ी हद तक थ्रू प्रोसीजर ये मैनेज हो सकता है। तो ये हमने FBR को कहा है कि आजकल एक लोगों को और बड़ा टीका लग रहा है खुसरो, वो ये लग रहा है कि मैंने गाड़ी बुक कराई, दिसंबर की मुझे उन्होंने डेट दे दी और मार्च में आएगी, 2 लाख की गाड़ी है फॉर एग्जांपल, मार्च में कहता हूँ जी डॉलर ऊपर नीचे हो गया जो मेरे से 2.5 लाख ले लेते हैं। और मेरे पास कोई तरीका नहीं चेक करने का कि वाकई 2.5 बनता है 25 बनता है। और अगर मेरा सौदा एक कीमत पे हुआ है और मैं अगेन बात ये करूंगा, मैं लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हूँ, मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, ये मेरा हेडेक नहीं है कि कितने का लिया कितने का नहीं लिया, मैं अगर लोकल मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ तो ये लोकल ट्रांजैक्शन है। मुझे डॉलर के ऊपर से क्यों ठोक रहे हैं, गवर्नमेंट ये क्यों नहीं रोकती? या तो इंपोर्टेड डील हो तो ठीक है। देखिए, एक तो डॉलर रुपी का जब एक्सचेंज रेट में फ़र्क आता है, कम हो या बढ़े, तो वो एक पास थ्रू आइटम है। क्यों है? सुन लेना, है ना सर भाई, अगर आपने वो जो चीज़ मंगवाई है वो नए नरखों पे मैंने है, जापान से नहीं मंगवाई, मैं मेड इन पाकिस्तान गाड़ी खरीद रहा हूँ, सुन ले, रुपए में बुक कर रहा हूँ, रुपए में मुझे मिलनी चाहिए, मुझे उसकी बैक चेन का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे आप गाड़ी उतने की दें। सर सुन लेना, ये सिर्फ गाड़ियों तक नहीं है, अगर आपने स्टील, मैं भी आपकी गाड़ी की पॉलिसी बात कर रहा हूं। अच्छा, कल डॉलर मैंने जिस सब बुक कराई और डॉलर था 150 रुपए का, जिस सब ये गाड़ी मिलती है डॉलर हो जाता है 100 रुपए का, तो क्या मुझे वो 50,000 छोड़ता है? देखें, नहीं, रिवर्स अभी तक ये नहीं हुआ। जो हम गवर्नमेंट ने खुली छुट्टी दी है ना, जो हम अब इंश्योर कर रहे हैं, अब डॉलर रुपया, हाँ। ये भी बड़ी बहस है, रुपए की कह रहे हैं कि जी एक डॉलर रुपए की महंगा होता जा रहा है डॉलर। आपको ज़रा इसको भी एक ओवरऑल आपके थ्रू, आज ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में पाकिस्तान 1 जनवरी से अब तक जो हमारे रुपए की कदर कम हुई है वो 10% है, ठीक है। और बहुत सारी करेंसीज डॉलर के मुकाबले में कम हुई हैं। यूरो 7.5% कम हुआ है, येन 9.0 दूसरी बहस सुन नहीं सुन ले, मैं आ रहा हूँ इस बहस बड़ी दुखती मैं जो आपके गवर्नर साहब हमारे साथ कर रहे हैं ना, नो बहुत थोड़ी जगहों पे, आपको बहुत थोड़ी जगहों में कोविड में 7 से 13% भी नहीं गया मालिक साहब, आपका इंटरेस्ट रेट। सुन लेना, कभी कोर इन्फ्लेशन वो छोड़ दो यार, सुन लेना, सुन ले हमारा, देखें यार सुन ले, यूरो 7.5%, येन 9.5%, जो आपका स्वीडिश कोरोना है वो 10%। मेरे ऐसा टाइम खत्म हो रहा है। डॉलर के मुकाबले में ये सब करेंसीज नीचे आई हैं, रुपया यूरो के मुकाबले में 2.5% कम हुआ है, 2.5% कम हुआ है। आप नहीं ये कार मैन्युफैक्चरर्स सारी फैसिलिटीज लेते हैं, हम मुकामी कार तैयार कर रहे हैं, मुकामी तौर पे बेच रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से टीका मुझे इंपोर्ट का लग रहा है। नहीं, दे हैव टू रैशनलाइज कि जो प्राइस इंक्रीज है इसमें डॉलर की कितनी फ्लक्चुएशन आई है, ये क्यों नहीं आप लोग और दोनों साइड पे ना व्हाई रैशनलाइज, आप लोग ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि जिस कीमत पे आपने गाड़ी बुक की है आप मुझे उस कीमत पे देंगे? मेरा उससे कोई मसला नहीं है कि मैं रैशनलाइज करूं, क्यों? आपका मेरा सौदा है, आपने मुझे 1 लाख भी आपने कैलकुलेट किया हुआ कि मेरी इतने की प्रॉफिट है, ये मेरा 3 महीने में गाड़ी दूंगा मालिक को 1,20,000 है, मैं आपको कारोबार का ठेकेदार तो नहीं हूं। गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही? आप तो फिर कार मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही तो मेरा मसला है, इस मुल्क में हर पॉलिसी कार मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट कर रही है। इतनी मुश्किल बात क्या है? आपका मेरा सौदा है, पाकिस्तानी सौदा है। देखिए, आपका आर्गुमेंट में एक हद तक वेट है कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क मेरा ताल्लुक नहीं है, मैन्युफैक्चरर का उसका होना चाहिए, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। मैं तो लोकल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं गाड़ी इंपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे ठोक दें, बिल्कुल सही बात है। मैंने इंपोर्ट किया, डॉलर की फ्लक्चुएशन मेरी हेडेक है। मैं लोकली मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर गाड़ी ले रहा हूँ, मुझे क्यों टीका लगाया जा रहा है और बदमाशी से लगाया जा रहा है? एंड द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोटेक्टिंग। नहीं, बदकिस्मती से ये रुपी डॉलर फ्लक्चुएशन सिर्फ ऑटो में नहीं है, अक्रॉस सेक्टर। अभी तो ऑटो की बात कर रहे हैं, अक्रॉस सेक्टर, वो दूसरे सेक्टर्स का मसला है। तो आपके ख्याल में ये एक ओवरऑल पॉलिसी आनी चाहिए कि फॉरेन करेंसी रिस्क जो है वो मैन्युफैक्चरर का ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मेरी लोकल ट्रांजैक्शन है तो मेरा उससे ताल्लुक, मैं इंपोर्टर नहीं हूँ गाड़ी का, मैं लोकल बायर हूँ। नहीं, तो फिर डॉलरों में बेचने लग जाएगा वो।
وہ آپ کی وہ آپ دیکھیں. نہیں وہ کہے گا جی آج آپ گاڑی ٹھیک ہے کر لیں, $10,000 کی ہے, اس میں مجھے $10,000 کی 10,000 کی خرید. اگر آپ سے اجازت, اگر آپ اس کو بیچنے دیں گے بالکل ایٹ لیسٹ میرے لیے سرپرائز کوئی نہیں ہے. اگر میں ڈالرز کی گاڑی بک کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میں ڈالر کے ساتھ جڑا ہوں. مجھے ابھی تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے, میں اپنی طرف سے 10 لاکھ کی گاڑی لینے جاتا ہوں, مجھے کہتا ہے 11 لاکھ کی ہے اور اپنا وہ جو مرضی پاس آن کرتا ہے. The argument has both sides. The government should protect the average consumer, not the industrialist. ہمارا آرگومنٹ یہ ہے. No, we are totally out there to آپ کو آٹو انڈسٹری الیکٹ نہیں کرتی, آپ کو عام آدمی الیکٹ کرتا ہے, اس کی سنیں جو آپ کا کانسٹیٹوئنٹ ہے. آپ کا کانسٹیٹوئنٹ کار مینوفیکچرر نہیں ہے, کار یوزر ہے. سر ہم اسی کے اوپر سارا فوکس کیا. ایس ایم ای پہ آ جائیں, ٹائم ویسے بچا تو نہیں, ایس ایم ای پہ تو آئندہ بات کرنی چاہیے لیکن میرے دل کے بڑا قریب ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ مجھے پتہ لگی بات کہ آپ کی پالیسی جو تھی یہ فارمل پالیسی پیپر ہی نہیں گیا ہوا آپ کا کیبنٹ کے پاس. کل کو اگر ایشو بن گیا تو اس کے اوپر تو بڑی بحث ہو جائے گی کہ کیبنٹ نے اپروو کیا کیا ہے. میں آپ کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا, سمپلی آپ نے لکھا ہوا ہے ایز ڈسکسڈ بائی دا کمیٹی, اور اس کی ہم نے انکارپوریٹ کر لی ہیں چیزیں, لیکن دا فارمل پالیسی پیپر نہیں ہے کیبنٹ کے پاس گیا جس میں سارے ویو اسٹیک ہولڈرز کے سارے ہوں. اور کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ فائنانس منسٹریز میں میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم نے روک دی ہے کیونکہ منی بجٹ آئے گا, اس میں بڑی انہوں نے کنسیشنز دی ہوئی ہیں ڈیوٹیز اور ٹیکسز وغیرہ میں. اب وہ پتہ نہیں اگر منی بجٹ میں آ گیا تو کلیش کرے گا تو نہیں کرے گا. انہوں نے 30 بلین اناؤنس کر دیا, خسرو صاحب نے جا کے ٹیلی ویژن پہ 30 بلین. فائنانس والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ 30 بلین کہاں سے لائیں گے. تو آپ نے لوگوں کی امیدیں جگا دی ہیں. 30 ارب ہے آپ کے پاس, کہاں سے آئے گا؟ بالکل ہے. سب سے پہلے تو یہ ایس ایم ای پالیسی ایک دن میں نہیں بنی, اس میں بہت ساری سٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز ہوئی ہیں, اس میں کنسلٹنٹس ہائر کیے گئے ہیں. اس کے اندر پہلے ڈیفینیشن پہ اگریمنٹ ہوا ہے, پہلے تو ایس ایم ای کی ڈیفینیشن ہی تھی, یہ ای سی سی میں گئی ہے. ای سی سی کے اندر کچھ آبزرویشنز آئی ہیں باقی منسٹریوں کی, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ آبزرویشن ریزولو ہوئی ہیں, اس کے بعد یہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا. کیبنٹ میں وہ سمری نہیں گئی ود آل دیز آبزرویشنز, جو اصول ہو سر, وہ ساری آبزرویشنز انکارپوریٹ ہو کے سمری گئی ہوئی ہے کیبنٹ میں, اور کیبنٹ نے فارمل سمری نہیں ہے. دیکھیں ای سی سی کی میری سن لیں, ای سی سی کی ریٹیفیکیشن کیبنٹ کرتی ہے, ای سی سی نے اپروو کر دی ہے. اس کے بعد جو آبزرویشنز لگائی گئی تھیں اس کے اوپر, وہ ای سی سی کی میٹنگ کے بعد ڈسکس ہو کے وہ آبزرویشنز کو انکارپوریٹ کر کے اس کے بعد کیبنٹ ریٹیفائی کیا ہے. اس پروسیجر میں آپ نہ جائیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. نہ جائیں, کل کوئی ایشو بنے گا؟ کوئی ایشو نہیں بنے گا. اب آگے آ جائیں. وہ تو پرائم منسٹر آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ نے کہا پرائم منسٹر کہا ہاں خسرو کی سمری کر دو, لیکن وہ فارمل کچھ نہیں ہے. دیکھیں 2007 میں ایک ایفرٹ کی گئی ایس ایم ای پالیسی کی, اور آج تک اس ایس ایم ای پالیسی سوائے کاغذ کے ٹکڑے کے اس کا کوئی امپلیمنٹیشن میکنزم. ہم نے اس کا ایک ایکشن پلان دیا ہوا ہے, ساتھ امپلیمنٹیشن میکنزم ہے. اب آ جائیں اس کے اوپر ہے کیا ایس ایم ای پالیسی. تقریباً 50 لاکھ سے اوپر ایس ایم ای سیکٹر ہے, جس کے اندر آٹو پارٹ مینوفیکچرر بھی ہے, آپ کا چھوٹا گارمنٹس والا بھی ہے, آپ کا ایک بیوٹی پارلر بھی ہے, 30 لاکھ آپ کے کمرشل کنیکشنز ہیں. ڈیٹا ابھی تک جو ہمارے پاس ڈیٹا ایف بی آر میں ہے وہ سول پروپرائٹر ہے 14 لاکھ, 63,000 ہے ایسوسیشن آف پرسن, اور 35,000 ہے کمپنیز. تو باقی ڈیٹا ہمارا ایک گیسٹیمیٹ ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, کیونکہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. اب اسی کو دیکھتے ہوئے اس کے چیلنجز کیا تھے. سب سے بڑا چیلنج اس کا ریگولیٹری برڈن ہے کہ آپ انڈسٹری کرتے ہیں شروع, 8,000 آپ کو این او سیز چاہیے, 5-6,000. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے 3 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے, اور کہا کہ پہلی کیٹیگری کے لیے کوئی این او سی نہیں ہے, آپ جائیں کاروبار شروع کر دیں. سیکنڈ کیٹیگری ختم کرنے دیں. سیکنڈ کیٹیگری کے لیے میں آپ سے آئندہ ایک سیگمنٹ کریں گے اس پہ, ایک پروگرام میں ہم لانچ کر رہے ہیں اس کو, میں اس کے بعد آپ لانچ کے بعد لیکن صرف ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ویری کوئکلی. جو آپ نے لوننگ کی فیسلٹیز کی بات کی, کولیٹرل فری وغیرہ, وہ کیا صرف مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ایس ایم ایز کو ملیں گے یا سروس سیکٹر؟ ینگسٹرز آگے ہیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ایسی فائنانس بل میں, اس بجٹ میں, کہ ہم نے اس کا ود ہولڈنگ ٹیکس کم کر دیا. ٹھیک ہے, 1.25 سے 10 کروڑ سے چھوٹا ٹرن اوور والے 25%, اور 25 کروڑ تک کے ٹرن اوور پہ 0.5%, اور اسی طرح انکم ٹیکس کر دیا. سن لیں میری بات. تو مینوفیکچرنگ کو تو ابھی یہاں تک فسکل بینیفٹ دیا ہے, کیونکہ باقی سیکٹر زیادہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہم نے ایک سروس انڈسٹری جو اسکیم لے کے آئے ہیں, ابھی میرے نزدیک ابھی بہت کام ہونا ہے کریڈٹ پہ.
کریڈٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 16% جاتا تھا ایس ایم ای کو, تقریباً 7% پہ آ گیا. تو اس کو دوبارہ کیسے لے کے ٹوٹل پرائیوٹ سیکٹر کا 8.7% ملا. اچھا لاسٹ پوچھیں میں اس کو ختم کرنے دینا. مجھے اسپیشلی کسی نے کریڈٹ مینوفیکچرنگ سیکٹر تک لمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلاً جس طرح بہت سے ینگسٹرز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورینٹس ہیں کھولتے ہیں, رینٹڈ پلیس ہے, پریمیسز بھی رینٹڈ ہے, کولیٹرل نہیں ہے, کولیٹرل نہیں ہے, ان کو بھی ملے گا. تو کولیٹرل فری لینڈنگ یہی کی ہے نا. اس کے لیے 23 ارب روپے رکھے ہیں. رسک اٹھائے گی حکومت, آدھا رسک کمرشل بینکس اٹھائیں گے. 40 سے 60% تک کا نان پرفارمنگ لون کا رسک حکومت نے اٹھایا, اور 1 کروڑ روپیہ بغیر کولیٹرل کے آپ کو قرضہ مل جائے گا. 9 کمرشل بینک نے اس کی بڈ کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مائکرو فائنانس بینکس کو بھی لے آئیں تاکہ وہ آن لینڈنگ کر سکیں کمرشل بینکس اس کو, تاکہ سپریڈ بڑھے. اس کا چیلنج یہ ہے کہ اس کا سپریڈ چھوٹا ہے. آخر میں اس میں آپ کو آخری چیز ایس ایم ای کی جو بہت اہم آپ نے سمجھنی وہ ہے سمیڈا. یہ 30 ارب روپے جائیں گے سمیڈا کے فنڈ کریٹ کرنے میں. سمیڈا کو اس وقت ہیڈ کرتا ہے چیئرمین منسٹر آف انڈسٹریز. ہم قانون میں تبدیل کروا رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈریون بورڈ ہوگا, 30 ارب اس کے ڈسپوزل پہ ہوگا, اور بورڈ کے اوپر ابھی 6 ممبر پرائیویٹ ہیں, 6 سرکاری ہیں. اور جو آپ کا ختم ہو گیا, جو آپ کا ریکارڈ ہے نا, تو پتہ لگے گا کہ 1.5 سال کے اندر 4 چیئرمین چینج ہو گئے, کیونکہ 6 مہینے بعد آپ چیئرمین چینج کرتے ہیں. چیئرمین تو بورڈ الیکٹ کرے گا. نہیں, لیکن وہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ سمیڈا اس کو ایس ایم ای کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے, اٹ ہیز ٹو بی پرائیویٹ سیکٹر ڈریون. وی رن آؤٹ آف ٹائم. ناظرین آپ نے باتیں سنی. میرا خیال ہے انڈسٹری زیادہ آٹو انڈسٹری کا تعلق ہے. کنزیومر فور موسٹ پرائرٹی ہونا چاہیے. بالکل بزنسز ہوں گے تبھی ترقی ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل. ان کا انٹرسٹ بھی واچ کرنا ہے. سمیڈا پہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ان کمنگ ڈیز ہم اس پہ ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے. لیکن سب سے اچھی بات جو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ینگسٹرز وغیرہ اس پہ پورا پارٹیسپیٹ کریں, کہ اگر آپ کو کولیٹرل فری لون ملتا ہے, ضروری نہیں آپ کی مینوفیکچرنگ میں. بہت سے بچے ہیں ینگسٹرز جو سے سروس انڈسٹری میں ہیں. دس از اے گڈ اپرچونٹی, بٹ آئی بی ہوپ کہ خالی ویژن نہ ہو, ٹرک کی بتی نہ بنے, جس طرح بہت سی چیزیں بن گئی ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.